बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक चीज़ जिसके ऊपर पहले भी हम बात कर रहे थे, टीएलपी इन एक्शन वंस अगेन। वो वाली जमात, वो वाला ग्रुप जिसको बैन किया गया था गुज़श्ता साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान हुकूमत की तरफ से, एक दफ़ा फिर इन एक्शन आ चुकी है इस वक्त लाहौर में। और उनका प्लान है कि वी विल मूव टूवर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, यानी उस जगह पे जहां पे 2017 में ये लोग बैठे थे, यानी फैज़ाबाद, जिसकी वजह से फैज़ाबाद धरना आज तक लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। बात इस पे करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मैं यही कहूँगा कि आपके सपोर्ट का शुक्रिया, और आपके सपोर्ट की वजह से जो इंकरेजमेंट मिलती है उससे ज़्यादा और एनर्जी आती है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज थिंग्स। बात करूंगा टॉपिक के हवाले से, और टॉपिक है टीएलपी इन एक्शन, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक्शन में आ चुकी है और इस वक्त लाहौर में उनका धरना जारी है। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री को, बल्कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से पीटीए को लिखा गया कि लाहौर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया जाए, और ऐसा ही किया गया। वो नोटिफिकेशन मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर मैं उसको शेयर भी कर चुका हूं। और जो ये इनका धरना है ये जारी है। और आज शेख रशीद अहमद साहब, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे एक जिसे कहते हैं कि पुलिस की एक परेड थी सालाना, वहाँ पे थे, और वहाँ से जल्दी छोड़कर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंचे। एक हंगामी मुलाकात, जिसको कहते हैं अनशेड्यूल मुलाकात, इमरान खान साहब से उनकी हुई। और उसकी वजह क्या थी? वजह थी सिर्फ और सिर्फ टीएलपी के हवाले से, क्योंकि ये लोग जब 2 दिन पहले ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा था, तो उस दिन इन्होंने कहा कि हम उसके हवाले से एक जुलूस या जलसा करना चाह रहे हैं। वो किया गया, और उसके बाद वो जो ग्रुप था वो धरने में तब्दील हो गया लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, क्योंकि लाहौर इनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। जो साद रिजवी है, मौलाना साद रिजवी, जो इनके हैं बड़े मौलाना साहब के बेटे, वो अभी तक जेल में मौजूद हैं। जिस वक्त इनको डिक्लेयर किया गया कि एक जिसे कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्टर दैट वो साद रिजवी गिरफ्तार हुए, और उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन खैर वो चीज़ नहीं हो सकी। फायरिंग वायरिंग के वाक़यात भी हुए, और बड़े सारी परेशानियां उठानी पड़ी। अभी इस वक्त जो चीज़ अभी सामने आई है, ग्रीन ऑरेंज मेट्रो ट्रेन एक चलती है इंटरसिटी लाहौर में, उसके एक स्टेशन पे ये गए, और वहाँ के लोगों को इन्होंने मारा पीटा, ज़दोकोब किया, और उनके ऊपर पेट्रोल भी चढ़का है। ये इतलात जो है ये आई है, और ये मैं अपनी तरफ से कोई आप लोगों को कोई सनसनी नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि उस स्टेशन के जो मैनेजर थे उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया कि उन्होंने हरेस किया वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे, और उनके ऊपर पेट्रोल चढ़क के कहा गया कि हम आपको आग लगा देंगे। तो ये वाली चीज़ बड़ी ही खतरनाक, मेरे ख्याल में शायद इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, ये इस वक्त हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ उनका मुतालबा क्या है, ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुतालबा उनका वही है जो गुज़िश्ता साल ये आए थे, और बड़े रिजवी साहब जिस वक्त बैठे हुए थे धरने पे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए। शेख रशीद साहब ने आज क्लियर कट ये कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि पूरे यूरोप यूनियन को नाराज करना, और कहते हैं कि ये इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन शेख साहब से मेरा एक सवाल है, जब 2017 में यही लोग नवाज शरीफ हुकूमत में आए थे, और जाहिद हामिद साहब हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे गालिबन, उनके खिलाफ इन्होंने लॉ मिनिस्टर थे हमारे, उनके खिलाफ इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है। आई डोंट नो दैट गुस्ताखी, लेकिन खैर इन्होंने कहा, तो फिर वो लाजमी सी बात है, ये जो बात कह देते हैं वो हमारे कहा जाते हैं कि वो पत्थर की लकीर होती है, तो जब ये कह देते हैं ये वाले मौलवी साहिबान, तो वो चीज़ तो हो जाती है। तो उस वक्त शेख रशीद अहमद साहब
باقاعدہ ان کے لال حویلی سے ان کے لیے کھانے کی دیگیں آیا کرتی تھی اور باقاعدہ شیخ رشید صاحب بذات خود وہاں پر آ کے ان کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا یہ جو عشق والا معاملہ ہے، عمران خان کو بھی آج کل یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے کیبنٹ والے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی بہت بڑے عاشق رسول ہیں. I don't know that کہ یار what does it mean by this کہ آپ بڑے عاشق رسول ہیں، اس کو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ بھئی میں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ ہے میرے خیال میں. تو جب ہے تو اس کے لیے مطلب یہ مجھے ثابت کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کرتا پھروں کہ جی میں تو وڈا تے چھوٹا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس وقت ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں آج کل یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ چل رہا ہے. اور یہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار کہی جا رہی ہو، لوگوں کو یقین کیوں یہ مطلب عاشق رسول ہونا یا اس ذات سے محبت کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے ان کے نام کو استعمال کرنا میرا اس سے اختلاف ہے اور میں کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ملک کی حالات پہلے سے بہت خراب ہیں، انتہا کے خراب ہیں. اس پہ میں الگ سے ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. اکانومسٹ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، اس میں بھی آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس ویڈیو میں نہیں، دوسری ویڈیو میں. تو وہ اس وقت ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب کا چورن ہے یہ ذرا اچھے سے بک سکتا ہے، آسانی سے بک سکتا ہے، مارکیٹ اس کی بہت بڑی ہے مارکیٹ، اور اس کی ایسی مارکیٹ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہر وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ گرتی نہیں ہے، نہ اس کو گرنے دیا جاتا ہے. ایمان کو خطرہ، اسلام کو خطرہ، مسلمان کو خطرہ، اس طرح کی کہانیاں وقتاً فوقتاً مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی لاہور میں دھرنا دیتے ہیں اور کبھی یہ فیض آباد اسلام آباد کو بلاک کرتے ہیں اور یہ دھرنے دیتے ہیں. لیکن اس وقت حکومت ہے عمران خان صاحب کی جو 2017 میں سپورٹ کیا کرتے تھے، 2021 میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. بھائی تو کیا 2017 میں کیا یہ کسی مطلب میں اب یہ ہندوستان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا دشمن ملک ہے، دشمن پڑوسی ملک ہے، تو کیا وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کہ مطلب آپ خوش ہو رہے تھے کہ یار چلو جی نقصان تو مودی جی کا ہو رہا ہے، یار جاؤ ہمارا تو نہیں ہو رہا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور یہ فیض آباد میں بیٹھے تھے، اور 10 دن یہ لوگ بیٹھے رہے، اور یقین کریں کہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا. میں نے خود ان کو کور کیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا. بڑی منتیں سماجتیں اور ارد گرد کے یہاں کے پیروں مریدوں اور پتہ نہیں کس کس کو جرگے کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ یار ان سے کہو کہ خدا کے لیے آپ یہاں سے اٹھ جاؤ. حالانکہ وہ بات کچھ بھی نہیں تھی جو بنائی گئی، لیکن کیونکہ پلانٹ کہاں سے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پنڈی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، پاور ہاؤس میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ وہاں سے ان کو پلانٹ کیا گیا تھا. اور جب یہ جس دن جا رہے تھے تو باقاعدہ ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب تشریف لائے اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے ہی طرح کے لوگ ہیں اور آپ کی طرح کے، لیکن آپ مجاہد ہو اور جیب سے 2,000 روپے دے کے یہ آپ کرایہ لے لو اور اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ. یعنی آپ انکریج کرتے ہو کہ آپ نے بڑا اچھا کام سر انجام دیا ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہو ماضی میں تو کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ 2021 میں جو ہے جو کہتے ہیں کہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا، تو جب یہ لگ جاتا ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بیٹھ جائیں گے، کیسے یہ پاسبل ہے؟ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب حکومت میں بیٹھے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب جس کو لاڈلا بھی کہا جاتا ہے تو وہ اس وقت پرائم منسٹر ہے. اور پچھلے سال بھی ان کی اچھی خاصی چیخیں نکلی تھی، اور اب پھر یہ میں اس بات کے ساتھ میں سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پہ. بے شک مجھے حکومت کے 200 چیزوں سے اختلاف ہوگا، لیکن یہ والی چیزیں کرنا کہ کوئی پریشر گروپ اٹھے گا کہ آپ امریکن ایمبیسڈر کو نکال دو، آپ فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو، آپ اس کو یہ کر دو، کیبنٹ سے اس کو نکال دو، جس طرح احمدیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، مطلب جسے کہتے ہیں ایک برا سلوک، ایک انہیومن میں کہتا ہوں کہ ایک سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، ان کے خلاف. یار ٹھیک ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ایز اے نان مسلم، انف، ختم ہو گئی بات. آپ اس کے بعد ان کو جینے کا حق ہی نہیں دے رہے. اگر کیبنٹ میں وہ میاں صاحب ہمارے آئے، بڑے قابل اکانومسٹ تھے، آپ نے اس لیے نکالا اس کو کہ وہ جی اس کا مذہب دوسرا ہے، وہ مسلم نہیں ہے. تو مطلب جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو یقیناً اس طرح کا جو گروپ ہوگا
ان کو شے ملتی ہے, ان کو سپورٹ ملتی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم اگر کچھ کریں گے تو بھائی ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ بہت ہیں. یہ اصل کہانی ہے جو اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے 2 ٹینکرز پیٹرول کے بڑے والے آئل ٹینکرز اپنے ساتھ کڑے کیے ہوئے ہیں, اور وہ کس لیے کڑے کیے ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کو ضرورت ہوئی تو اسے پیٹرول بم بنا کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے, جب گزشتہ سال لاہور میں ہوا اور بڑی مشکل سے سچویشن کو پھر 2 3 4 دنوں کے بعد لاہور پورا آئسولیٹ رہا, دوسرا بڑا شہر پاکستان کا, پنجاب کا کیپٹل, اور اس کو 2 3 4 دنوں کے بعد بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا. اس وقت سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں, اور جو میری اطلاعات ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ کہتے ہیں کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے, وہ اور ساتھ میں یہ جو ان کا پرانا گانا ہے کہ بھائی فرینچ ایمبیسڈر کو نکالا جائے. بھائی آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو, ان کے دماغ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بھائی صاحب کہ آپ کی یا تو حیثیت کوئی ہو بہت بڑی, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, کویت ہو, دبئی ہو, یا مطلب اس طرح کی آپ کی اکانومیز ہو, مسلم ممالک کا, اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ بہتر ممالک ہیں, ملیشیا ہو یا ٹرکی ہو, پھر بھی کچھ مطلب تک بنتی ہے کہ آپ اس طرح کی اگر کوئی ڈرامے بازی کرے تو شاید اول تو نہیں چلتی. ملک کو آپ الگ رکھیں, ریلیجن کو آپ الگ رکھیں. اگر فرانس کے اندر ایسی کوئی چیز ہوئی, غلط ہوا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ پوری, جسے کہتے ہیں کہ اس کو پورے ملک کو آپ آگ لگا دو گے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ بھئی کچھ لوگ آپ کے یہاں پہ بھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتے. احمدیاز کی انہوں نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے, ہمارے دوسرے کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں جس میں ہندو سے کہ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. کیا آپ ان کو کچھ کہتے ہیں؟ نو, آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے, بلکہ آپ ان کو اپنے سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں, ان کو جسے کہتے ہیں جپیاں لگاتے ہیں. آپ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے وہ بڑے پیارے, مطلب نیئر اینڈ ڈیئر ہے, آپ کے فائدے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کے لیے وہ بہت خاص ہیں. یہ اصل کہانی ہے اس وقت پاکستان کی. لیکن ٹی ایل پی کا جو دھرنا ہے, اور ان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور ہم فیض آباد میں جا کے دھرنا بھی دیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. 24 آورز بڑے امپورٹنٹ ہے, بہت بڑے اسکیل پہ ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. اسلام آباد کے جتنے انٹرنسز ہیں, 3 بڑے انٹرنسز ہیں, اس کے اوپر پولیس اور رینجرز یہ ڈپلائیڈ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی ایک قسم کی ہائی الرٹ سے بھی اوپر, ریڈ الرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر موجود ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے اور ٹی ایل پی کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. اسی ٹی ایل پی کو جو 2017 میں بہت اچھا کام کر رہی تھی, لیکن وہی والی بات ہے کہ اپنا توکا ہوا چاٹنا, اور جب آپ غلط کرتے ہیں تو غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کو, یہ نیچر ہے, یہ قانون قدرت ہے, یہ آپ کو مڑ کے وہ چیزیں آتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ اس کا حساب کتاب آپ سے نہ ہو, وہ ہوتا ہے. تو وہ وہی چیز اب اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. خیر, جو اس کی اپڈیٹس ہوں گی وہ بالکل آپ فخر یوسفزئی آفیشیل پہ یقیناً لمحہ بلمحہ کی جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ بائے.